अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं लेटेस्ट वाइटल। आज का मेरा टॉपिक है ड्रामा दिरलिस अर्तुगरुल और हमारा माशरा। आप सब लोगों ने माशरती उलूम की किताब में पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज़ की किताब में पढ़ा होगा सल्तनत उस्मानिया के बारे में। वो सल्तनत उस्मानिया शुरू कैसे हुई, उसका वजूद कैसे पाया, तकमील तक पहुंचा, और आज के इस दौर में उस ड्रामे को बनाने का मकसद क्या था। उस ड्रामे को बनाने के बाद उस ड्रामे को पाकिस्तान में चलाने का मकसद क्या था। स्पेशली इस एरा के दौरान इस दौरे हुकूमत ने इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उसको क्यों प्रमोट किया कि हमारी यूथ उस ड्रामे को देखे, और उसके बाद उस ड्रामे को पीटीवी चैनल पर चलाया गया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ हमारी सोसाइटी के ऊपर। आज हम उस बारे में बात करेंगे। सल्तनत उस्मानिया आज से 700 साल पहले वजूद में आई, जिसको बनाने वाला जो था उस्मान, जो अर्तुगरुल गाजी का बेटा था। सल्तनत उस्मानिया उस्मान के दौर से शुरू हुई, लेकिन उसका वजूद और उसकी सोच उसका बाप उसके जहन में डाल चुका था। अर्तुगरुल गाजी का दौर हम देखा जाए तो वो सलीबियों और मंगोलों से लड़ाई करते हुए शुरू हुआ। अब उसमें बहुत सारे चैप्टर दिखाए गए कि कैसे सलीबियों को हराया गया, कैसे मंगोलों ने मुसलमानों को हराया, और कैसे बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपनी हुकूमत जमाई। चंगेज़ खान ने कैसे मुसलमानों से लड़ाई की, ये सिर्फ बताया गया लेकिन दिखाया नहीं गया। दूसरा उसका पहलू था, दूसरा उसके जो दुश्मन थे मुसलमानों के बताए गए वो सलीबी थे, क्रूसेडर्स, जो बहुत ज़्यादा जंगें हुई मुसलमानों की और सलीबियों की आपस में। अब इस ड्रामे को आज इतने अरसे के बाद तुर्कों ने बनाया। तुर्कों ने इसको क्यों बनाया, इसका मकसद क्या था, आज हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में इसको चलाने का मकसद क्या था। आज से 80-85 साल पीछे चले जाएं आप। खिलाफत उस्मानिया जब ख़त्म हो रही थी, जब वो अपने आखिरी सांस ले रही थी, तो क्या मुआहिदा हुआ था कि जिसके 100 साल के बाद आज दोबारा पावर शिफ्ट होने लगी है सऊदीया से टर्की के पास। टर्की ये क्लेम करता है कि वो मुसलमानों का बड़ा है और उसने खिलाफत उस्मानिया को बड़े अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से चलाया, जिसमें उसने मुसलमानों को उनके हकूक़ दिए, सलीबियों से मुसलमानों को बचाया, मंगोलों से लड़ के अपनी एक सल्तनत कायम की, और उसके बाद वो सल्तनत आगे चलती फलती फूलती एशिया के कुछ ममालिक, कुछ यूरोप के ममालिक और कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक जिन पे उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई और सऊदी अरबिया अलहदा हो गया और टर्की को सिर्फ छोटा सा मुल्क मिल गया जिस पे वो हुकूमत करते रहे। अब 100 साल के बाद 2023 में जब ये मुआहिदा ख़त्म होगा तो उसके बाद तो तुर्की पे उसका क्या असर पड़ेगा, उनकी मईशत पे क्या असर पड़ेगा, और जो पावर शिफ्ट हो रही है कि मुसलमानों की सरबराही कौन करेगा। आज तक हम लोग आज़ादी के बाद से देखते आए हैं कि मुसलमानों का रुझान, स्पेशली पाकिस्तान का रुझान सऊदीया की तरफ ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि वो सऊदीया एक पावरफुल कंट्री है। अमेरिका के बाद अगर मुसलमान और पाकिस्तान किसी की सरबराही मानते हैं तो वो सऊदीया की सरबराही मानते हैं। अब ऐसा क्या होगा इसके बाद कि वो पावर शिफ्ट हो जाएगी टर्की के पास। अब कुछ हलकों में ये बात मानी जाती है कि टर्की जिस पे भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसकी पोर्ट है जिस पे वो अपना कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, उसके तेल के ज़खायर हैं जिसको वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता, उनकी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ हैं, इक़्तिसादी पाबंदियाँ, जिसकी वजह से उनकी मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी सऊदीया की है। अब जब ये पाबंदियाँ ख़त्म होंगी तो पावर का शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टर्की ये क्लेम करेगा कि हम मुसलमानों की सरबराही करने के ज़्यादा अहल रखते हैं। क्यों? एकदम उनका जो ऑटोमेटिकली उनकी करेंसी इन्फ्लेट करेगी, उनका एक्सचेंज रेट इन्फ्लेट करेगा, और उनके मईशत है उनकी वो बेहतर होगी। अच्छा, एक तो पहलू ये था कि अर्तुगरुल ड्रामा बनाने का मकसद क्या था। जो उनकी सरकार ने और उस इंडस्ट्री ने उस ड्रामे को सपोर्ट किया कि हमें ये अपनी यूथ को बताना है कि हमारी तारीख़ क्या है, और कल को जब हमारी जो पाबंदियाँ वो ख़त्म होंगी तो उसके बाद हमारी जो मुल्क के ऊपर है, हमारी वो अवाम उसको कैसे सपोर्ट करेगी।
ہم دیکھتے ہیں طیب اردگان کو، وہ اپنا ایک ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں سیکولر نہیں ہوں، میں لبرل نہیں ہوں، میں ایک اسلامی بندہ ہوں اور وہ مذہب کو زیادہ ماننے والا بندہ ہوں۔ اور اب اس فیکٹر سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جیسے ابھی حالیہ میں دیکھنا ہے کہ وہ آیا صوفیہ کا جو چرچ تھا وہ واپس مسجد میں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور ایک اور چرچ ہے جس کو وہ واپس مسجد میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش اب کر رہا ہے۔ اب یہ ڈرامہ بنانے کا اور تاریخ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ کیسے خلافت عثمانیہ وجود میں آئی، کیسی مشکلات پیش آئی ان کو، اور کیسی ان مشکلات کے بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ کو بنایا۔ اب دوسرا پہلو ہم اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامہ سیریل کو پاکستان میں چلانا، اور وہ بھی ایک نیشنل ٹی وی پہ چلانے کا مقصد کیا تھا ہمارا۔ کرونا کا پینڈیمک جب شروع ہوا تو اسی دوران ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ جب یہ ٹویٹ ہوا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس ڈرامے کو پی ٹی وی چینل جو ہمارا نیشنل چینل ہے اس پہ آن ایئر کر رہے ہیں اردو ٹرانسلیشن میں۔ اب اس ڈرامے کو سب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں سنا، فیس بک پہ سنا، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی، لوگوں کو کیوریوسٹی ہوئی اور انہوں نے اس ڈرامے کو دیکھنا سٹارٹ کیا۔ اب اس ڈرامے کو میں نے بھی اسی لاک ڈاؤن کے دوران اس ڈرامے کو پورا کمپلیٹ کیا اور اس کو دیکھا، اور بہت ساری چیزیں اس میں سے سیکھی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا سوسائٹی پہ، اس ڈرامے کا ہماری سوسائٹی پہ کیا نیگیٹیولی اور کیا پازیٹیولی، کیا منفی اور مثبت اثر ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، کچھ عرصے پہلے تک ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ جو پی ٹی وی پہ یا ہمارے باقی جو پرائیویٹ چینلز ہیں اس پہ جو ڈرامے بن رہے تھے تو وہ اکثریت ہماری عورتیں ہی دیکھتی تھیں، مردوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا رجحان زیادہ نیوز چینلز پہ چلا گیا تھا۔ اب وہ ڈرامے کی طرف رجحان ختم ہو گیا تھا مردوں کا، اور جس کی وجہ سے عورتوں کے جو ڈرامے بن رہے تھے وہ اسپیسیفکلی صرف ایک ہی ٹاپک تھا کہ عورتوں کی زندگی کے بارے میں اسپیسیفکلی بتایا جا رہا تھا کہ عورت ہے، وہ بھابھی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اس کے ساتھ کیسے زیادتی ہو رہی ہے، اس کی زندگی کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے، صرف انہی ٹاپکس پہ بات ہو رہی تھی۔ اب آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھیں تو جب ڈرامہ نگار تھے، اشفاق احمد صاحب ہو گئے، بانو قدسیہ ہوگی، یا اس طرح کے بڑے نام جو ڈرامہ بناتے تھے، تو وہ بہت سارے جو سوسائٹی کے پہلو ہیں ان کو اجاگر کرتے تھے، جو سوسائٹی کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے تھے۔ لیکن یہ کچھ عرصہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ملے گا سوائے شادی کے اور سوائے گھریلو جھگڑوں کے علاوہ آپ کو پاکستان کے کسی بھی ٹی وی چینل پہ کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ملے گا جس میں باقی کسی معاشرتی مسائل کے بارے میں بات کی جائے۔ اب ارطغرل ڈرامہ جب لوگوں نے دیکھنا سٹارٹ کیا تو لوگوں کے اندر کیوریوسٹی بڑھنا شروع ہوئی۔ ایک تو اس ڈرامے کی پکچرائزیشن اتنی اچھی کوالٹی کی، پھر اس کی سٹوری اور اس کو اپنے جو دیکھنے والوں کو باندھ کے رکھنے کی کوالٹی تھی وہ اس ڈرامے کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے مثبت پہلو کیا تھے، اس سے کیا اثر ہوئے ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، ہماری جو سوچنے کا نظریہ ہے وہ کیسے تبدیل ہوا۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آج سے کچھ عرصہ پہلے ارطغرل غازی دیکھنے سے پہلے مسلمانوں میں اسپیسیفکلی پاکستانیوں میں ایک وہ مردہ دلی پائی جا رہی تھی کہ یار مسلمان تو کسی کام کے ہے نہیں ہے، کیونکہ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے ہم اپنے بچوں کو اس طرح بتا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے۔ ایک بات کرنا اور چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کسی کو چیز بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، وہ اس کا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ویژولز ہوتے ہیں نا وہ آپ کی میموری میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ تو آپ جیسے اب ان کے فرضی ہیرو ہیں، بیٹ مین، سپر مین، یہ مین، وہ مین، اب یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ایک فرضی کریکٹرز ہیں، لیکن انہوں نے اتنی اچھی اس کی وہ پیش کی ہے، اتنی اچھی اس کی کاپی رائٹنگ اور اتنی اچھی وہ اس کی بنا کے پیش کی ہے اس کو ہر انسان، اب ہماری جو بچے ہیں وہ ہر بات پہ بیٹ مین، سپر مین اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے برعکس جیسے حضرت عمر فاروق ہیں، جیسے حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت عثمان کی زندگی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی ہے، حضرت علی کی زندگی ہے، اب ہم ان کو پکچرائز نہیں کر سکتے۔ اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ ہم اس کی احترام کی وجہ سے یا اس کا کوئی اور مسائل ہونا شروع ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، لیکن وہ جو ایک ہم اگلے ہیروز کو اپنے دکھانا چاہ رہے تھے وہ ایک چیز مسنگ ہو رہی تھی۔ اب بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار ارطغرل غازی تو ہمارا تو ہیرو ہے نہیں ہے، اس علاقے کا ہیرو تو وہ ہے ہی نہیں ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ وہ مسلمان تو تھا، وہ مسلمانوں کا ہیرو تو تھا، اس ایک خانہ بدوش قبیلے نے جو اٹھا اور جس نے 700 سال تک حکومت کی اس دنیا کے اوپر، اس ایرا پہ حکومت کی، اس علاقے پہ حکومت کی جس پہ آج گورا حکومت کر رہا ہے، جس کو ہم دیکھ کے بہت فینٹسائز کرتے ہیں، جس کو ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یار یہاں پر ہم مسلمان حکومت کر چکے ہیں، اور بتایا کہ ہم مسلمانوں کے اندر غیرت، ہم لوگوں کے اندر بہادری، ہم لوگوں کے اندر کمٹمنٹ، ہمارے اندر کنسسٹنسی، ہمارے اندر جو ایک بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو کمٹ کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں، وہ دکھایا گیا مسلمانوں کے اندر۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کے اندر جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا فیس بک یوز کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی فرض کریں فیس بک دیکھ رہے ہیں اور کلپ آتا ہے اور آپ کو کلپ کا آپ کی زندگی پہ اس کا اثر لازمی پڑتا ہے، آپ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کا آپ کی زندگی پہ اثر لازمی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں اور اس کا آپ کے دماغ پہ اثر نہ پڑے، آپ کی زندگی پہ لازمی ہر چیز کا اثر پڑتا ہے۔ لوگ چھوٹا سا کلپ دیکھیں گے، اس کے اندر بتایا گیا کہ ایک کافر، ایک صلیبی جو لڑنے کے بعد ہار جاتا ہے اور پھر وہ کیسے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب یہ جو چھوٹا سا کلپ ہوگا یا چھوٹی سی ایک ایپیسوڈ ہوگی، جب وہ ایک نیا لڑکا جو نیا نوجوان ہو رہا ہے، جس کی سوچ ابھی سوچتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ یار گورے نے تو بہت ترقی کر لی ہے، اس کے ذہن میں یہ بھی فیکٹر آئے گا کہ یار ہم مسلمان بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم ان پہ حکومت کر کے آئے ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہماری جو پیچھے ہسٹری ہے وہ ایک بڑی زرخیز ہسٹری ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، ہم نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور ہم ان سے جیتے ہیں، ہم ان سے کسی بھی طریقے سے کمتر نہیں ہیں۔ دوسرا ایسپیکٹ کیا ہوا کہ اس ڈرامے کے اندر سب سے خوبصورت بات جو دکھائی گئی وہ ایک تو تھا احترام، اور دوسرا کہ آج کے معاشرے میں عورت کو باپردہ رکھ کے اس کی خوبصورتی کو دکھانا، یہ سب سے بڑا آرٹ تھا اس ڈرامے کا، جو اس ڈرامہ نگار نے، اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کرنے والے نے کیا خوبصورت طریقے سے نبھایا ہے۔ اچھا، اب یہ اس معاشرے میں کیا ہوگا جب اس ایرا کی ہم چیزیں دکھا رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پردے کو پروموٹ کر رہی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات جو ہے سارا معاشرہ آٹومیٹکلی سارا چینج ہو جائے گا اور سب لوگ پردہ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن سوسائٹی کا کوئی حصہ ہوگا، سوسائٹی کے کچھ لوگ ہوں گے جن پہ اس کا امپیکٹ ہوگا، جس کے اندر تھوڑی سی آگ چنگاری ہوگی اور سارا تھوڑا سا بارود ہوگا، وہ تھوڑی سی چنگاری لگی ہوگی اور آگ جل گئی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات اس ڈرامے کا امپیکٹ پڑا اور سارا کچھ چینج ہو جائے یا سارا کچھ بہتر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈرامہ انڈسٹری یا کوئی بھی ایسا جو ویژولائزیشنز ہوتی ہیں وہ امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی سوسائٹی کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر۔ تیسری چیز جو منفی کیا ہوا کہ جب یہ ڈرامہ آن ایئر ہوا ہمارے نیشنل ٹی وی پہ تو بہت سارے لوگوں نے، ہمارے جو ایکٹر ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یار یہ ہماری روزی پہ لات ماری جا رہی ہے، کل کو یہ ڈرامے ہمارے ڈرامے ہیں ان کو اوورٹیک کر لیں گے اور ہم جو ہے نا بیچارے بے روزگار ہو جائیں گے۔ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اتنے بڑے بجٹ کا ڈرامہ جب آپ چلائیں گے اور آپ جب اس کو کمپیئر کریں گے پاکستانی انڈسٹری کے ساتھ اور اتنے لو بجٹ کے ڈرامے کے ساتھ اس کو جب کمپیئر کریں گے تو آپ اس کا کمپیریزن پہلی بات تو بنتا نہیں ہے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ یار آپ جن لوگوں کے لیے وہ ڈرامہ بنا رہے ہو اور پاکستان میں جن لوگوں کے لیے ڈرامہ بن رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ کی انڈسٹری میں نو ڈاؤٹ کہ وہ ڈرامہ چاہیے تھا، لیکن اتنے بڑے بجٹ کا ڈرامے کو آپ اتنے ہی بڑے بجٹ کے ساتھ کمپیئر کرو۔ آپ اس کا مقابلہ گیم آف تھرونز کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن آپ ہمارے ڈرامے کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ان کا ڈرامہ دیکھو اور ہمارا ڈرامہ دیکھو۔ اس ڈرامے کو بنانے کے لیے کروڑوں ڈالر لگے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس کروڑوں ڈالر نہیں ہے اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے، کیونکہ ریٹرن بھی جس بندہ اپنی انویسٹمنٹ لگائے گا اس کو اس کے بدلے ریٹرن بھی چاہیے۔ ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی یا کوئی بھی بات جو میں نے کی آپ کو لگا کہ غلط بات ہے یا آپ میری بات سے ایگری نہیں کرتے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی یا کوئی بھی بات اچھی لگی تو پھر بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔